अस्सलाम वालेकुम, आदाब और आप सबका बहुत शुक्रिया उस सपोर्ट का जो आप कैफे काम को दे रहे हैं। और आज टुगेदर फॉर पाकिस्तान जो पॉडकास्ट सीरीज है यौम आज़ादी के हवाले से, उसमें हमारे मेहमान हैं डॉक्टर तलत शब्बीर। डॉक्टर तलत शब्बीर एक जाने माने एकेडमिक हैं। इस वक्त वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के पाक चाइना सेंटर की डायरेक्टर हैं। लेकिन इनका तारुफ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। ये एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात को नहीं समझते, बल्कि वो पाकिस्तान के इंसानों के मसाइल को भी बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, और इसका सबूत है उनके अफसाने और उनकी शायरी। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर तलत शब्बीर साहब को। मुझे पता है कि आप कितने मसरूफ हैं, मगर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त इस प्लेटफॉर्म के लिए निकाला। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी आप वक्त दीजिए कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि मुझे आपने इस फोरम पे मदऊ किया और मुझे आपने अपने मीडियम पे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, चूंकि हम यौम आज़ादी के हवाले से ये पॉडकास्ट सीरीज कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है पहला सवाल जो है वो उसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ज़रा रियलिस्टिक भी होना पड़ता है कि इस वक्त हमारा मुल्क बहुत सारे मसाइल का शिकार है। अगर इस थोड़े से वक्त में मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त 3 बड़े इश्यूज या मसाइल क्या हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल आपकी बात बजा है कि हमारा मुल्क इस वक्त बहुत से ऐसे नामसाइद हालात का शिकार है जिसके लिए पूरी कौम को मिल के काम करने की ज़रूरत है, तमाम इदारों को ऑन बोर्ड होने की ज़रूरत है और लोगों को भी ऑन बोर्ड होने की ज़रूरत है। लोग, एक आम पाकिस्तानी भी उतना ही बड़ा स्टेक होल्डर है जितना जितना कोई एक इदारा भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस ज़रूरत इस अमर किया है कि हम इस चीज़ का इदराक करें कि हमारे मुल्क के बड़े मसाइल क्या हैं। 3 जो बड़े मेरे ख्याल में जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहला तो ये है जो सियासी अफरा-तफरी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में है। और हम जब आगे चल के बात करेंगे तो मैं कुछ उस पे कुछ बताऊँगा कि कैसे हमें हाउ टू गो गो फॉरवर्ड। तो सबसे पहला बड़ा इश्यू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब लोग हमें ये समझ जाना चाहिए कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी बाकी जो मुआशी और आपकी सफारती और आपकी जो बाकी एफर्ट्स कर रहे हैं आप, वो कारआमद नहीं होगी। मैं चूँकि अपने ऑफिशियल पोज़ीशन में इन्वेस्टर से मिलता हूँ, फॉरेनर से मिलता हूँ, तो मुझे बहुत एहसास होता है इसका कि लोग हमारे मुल्क के सियासी हालात से मुतमिन नहीं है। जब वो सियासी हालात से मुतमिन नहीं है तो वो उनका हमारे साथ सफारती या मुआशी ताल्लुकात बनाना कदरे मुश्किल है। और ख़ुसूसी तौर पे जब मईशत जो है, जो इकॉनमी जो है, वो अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होती, सारी नहीं होती। ज़ाहिर है कुछ तो ज़रूर उसमें रेगुलेशन का ताल्लुक होता है और गवर्नमेंट भी कर रही होती है। लेकिन जो मईशत है, जो इकॉनमी है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। और प्राइवेट सेक्टर के किसी शख्स को, किसी इंडिविजुअल को, किसी बिजनेसमैन को, किसी इन्वेस्टर को ये कायल करना कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, उस सूरत में बहुत मुश्किल होता है जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जो दूसरा बड़ा इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निकलता हुआ जो इशू है वो हमारी इकॉनमी है, जो कि इस वक्त बहुत ऐसी हालत में है कि जिसको ज़रूरी है कि बहुत इमीडिएटली हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि वो हम इकॉनमी को सही रास्ते पे डाल सकें। तीसरी जो चीज़ मेरे ख्याल में इन दोनों चीज़ों को जो क्लोजली इम्पैक्ट करती है, इफ़ेक्ट करती है, वो है गवर्नेंस। देखिए, हमारे यहाँ गवर्नेंस के इश्यूज बहुत पुराने चले आ रहे हैं और मेरे ख्याल में ये सारा गवर्नेंस का इशू है जिसकी वजह से हम अपनी ना तो इकॉनमी को सही से दे पा रहे हैं, ना ही हम अपने बाकी जो मामलात हैं उनको। तो ये बड़ी 3 जो मसाइल हैं, इनको मेरे ख्याल में ये की इश्यूज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड ये करूँगा कि अब कौम, मेरा ख्याल ये है कि कौम ऑन बोर्ड हो, गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हो, जो हमारी सियासी क़यादत है वो ऑन बोर्ड हो, और 3 बड़ी रिफॉर्म्स आउट ऑफ बॉक्स सोचते हुए इनिशिएट करने की ज़रूरत है। सबसे पहली जो रिफॉर्म्स मेरे ख्याल में इस मुल्क में तेज़ी से
اور تندئی سے اور بہت جذبے کے ساتھ امپلیمنٹ کرنی چاہیے، وہ ہے جوڈیشل ریفارمس. دیکھیے زندگی کے ہر شعبے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک منصفانہ نظام کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے سارے معاملات میں، وہ آفیشیل ہوں، ان آفیشیل ہوں، پرائیویٹ ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، ان میں انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلا تو میں اپنی جوڈیشل نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ایک خاکہ بھی ہے جس کو بتایا جا سکتا ہے، اور شاید اس میں چونکہ لائر نہیں ہوں، میں صرف انصاف کے پوائنٹ آف بات کرتا ہوں. تو انصاف کا نظام ٹھیک کرنا از حد ضروری ہے. دوسری جو سب سے اہم جو ریفارم ہے وہ ہے ایجوکیشن ریفارمس. آپ ایجوکیشن ریفارمس اس انداز سے کریں کہ بیسیکلی جو ہمارے ہاں ابھی دیکھیے میں سمجھتا ہوں آج کا پاکستان بہت ایجوکیٹڈ لگتا ہے آپ کو، اویئر ہیں لوگ ابھی مسائل سے، تو اس لیے ہے کہ لوگ تھوڑے سے آپ کی ایجوکیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں ایجوکیشن ریفارمس کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم پوری قوم کو ایجوکیٹ کر سکیں، پوری قوم کو ان کا اویئرنیس لیول بڑھا سکیں. اور تیسری ریفارم جو ہے وہ ہمیں ایک صحت مند قوم چاہیے، ہمیں ہیلتھ ریفارمس کرنی چاہیے. یہ 3 ریفارمز ایسی ہیں جو کہ میرے خیال میں ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کا، اور اس کے لیے آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا. یہ روٹین میں یہ کام رن آف دا مل نہیں ہے، اس کو ہمیں آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے کام کرنا پڑے گا. مثلا میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، باقی تو ہم بعد میں تفصیل سے بات کر لیں گے. فار ایگزامپل جوڈیشل ریفارمس کی جب میں بات کرتا ہوں، ایسا شخص ہوں جو انصاف ہوتا دیکھنا چاہتا ہے ملک میں. تو میرے ذہن میں خاکہ یہ ہے کہ اس ملک میں شاید ہمیں 1 سال کے لیے we will have to declare 1 year as year of judicial emergency. اس میں بڑے بڑے کام کریں. فار ایگزامپل دنیا کی بیسٹ پریکٹسز اٹھا کے ہم یہ دیکھیں کہ ججز کی تقرری کا کیسے ہونی چاہیے، کیسے جوڈیشل سسٹم بنایا جائے، اس کا اوورال اسٹرکچر بدلنا. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ 50 سال سے 70 سال سے لوگ تو آپ میرے خیال میں ججز کی تعداد 1 سال کے لیے بڑھا کے بہت زیادہ کر دی جائے 1 سال کے لیے، اور ان کو کہا جائے کہ جی اور اس میں خواتین ججز بھی ہوں، نہ اس لیے نہیں کہ وہ خواتین ہیں بلکہ یہ تو بہت ضروری پوائنٹ ہے، جو کمپیٹنٹ ہونا ہے وہ مردوں کے لیے بھی وہ دیکھا جائے. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کوٹے پہ ہیں اور مرد جو ہے صرف کمپیٹنسی کی بنیاد پہ. نہیں ایسے نہیں ہے. وسیع موضوع ہے جی ہاں، اس پہ ہمیں آپ سے دوبارہ میں آؤں گی اس کی طرف، چونکہ ہمیں آپ سے بہت جو ہے زبردست قسم کے مشورے بھی چاہیے. لیکن یہ جو ہم کرنٹ سچویشن کو جو آپ نے بہت خوبصورتی سے اینالائز کیا، ہیومن ڈیولپمنٹ کی تمام ڈائمینشنز کو آپ نے ایڈریس کیا، تو اس سے یہ بھی اکثر اوقات ہم تجزیوں میں پڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت میں سنتے ہیں کہ پچھلے 75 سال یہ ہوا وہ ہوا، تو بہت کچھ ہوا. لیکن اس وقت میں ایک خاص جو ہے معاملے پر چاہوں گی کہ آپ اپنی ریفلیکشنز شیئر کریں، اور وہ یہ ہے 1971 اور اس کے ساتھ منسلک اسٹرینڈڈ پاکستانی بہاریز، جن کو محصورین بھی کہتے ہیں یا نان بنگالی اردو اسپیکرز بھی کہتے ہیں. آپ کی ریفلیکشنز. بہاریوں کا معاملہ ہو یا ان تمام طبقہ فکر کا معاملہ ہو جنہوں نے 1971 میں متحدہ پاکستان کا یا پاکستانی آرمڈ فورسز جو اس وقت ظاہر ہے ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھی، ان کا ساتھ دیا، میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے. اور یہ نازک معاملہ بھی ہے. یہ جس شخص نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اس وقت جب وہ بہت مشکل حالات تھے، تو میرے خیال میں ان لوگوں کا ایک عزت و تکریم ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ان حالات میں پاکستان زندہ باد کہا جب عمومی طور پہ وہاں پہ پاکستان زندہ باد نہیں کہا جا رہا تھا. تو بہت سی کوششیں بھی ہوئیں، بہت سارے لوگوں کے مختلف نظریات اور خیالات ہیں اس ایشو کے اوپر. میرا یہ خیال ہے کہ لائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بنگلہ دیش گورنمنٹ ہے، انہوں نے جو جماعت اسلامی کے لوگ جنہوں نے اس وقت تھوڑا سا اگر کہیں ٹلٹ تھی ان کی متحدہ پاکستان کی طرف یا پاکستان کی طرف یا کسی اور گروہ کی طرف جو وہ پاکستانی تھا، تو ان کو انہوں نے ایکسکیوٹ کیا، جو کہ میرے خیال میں بہت ایک جو ہے نا انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھیں. یہ ایسا کرنا میرے خیال میں کسی طور ٹھیک نہیں تھا.
تو میرے خیال میں ان کو کوششیں ہونی چاہیے کہ وہ جتنے بہاری وہاں پہ اسٹرینڈڈ ہیں ان کے لیے کیونکہ وہ دیکھیے ان کو وہ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اس کے پیچھے ایک ماضی کا ایک پورا پلندہ ہے جو وہ سامنے رکھتے ہیں. جب آپ کسی نے تو ان کو اون کرنا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے جس کے وہ ساتھ کھڑے ہوئے. تو میرے خیال میں میں تو ان کو بڑی عزت و تکریم سے دیکھتا ہوں. جب بھی میں بہاریوں کا سنتا ہوں تو میرے دل میں ان کے لیے بڑی رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ان کو ہمیں آنر کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا طریقہ کار سوچنا چاہیے جس کی بنا پہ ہم ان کو کم از کم ایک اچھی مناسب اچھی زندگی تو دے. اور یہ تو سمجھے تیسری یا چوتھی جنریشن کے لیے ہوگا، جو کہ جو ٹراما ہے وہ تو اس کی کئی لیئرز ہیں. اور اگر ہم وسعت قلبی پیدا کر لیں اور اپنے آپ کو ایتھنک بائسز سے بالا تر کر لیں، تو پاکستان کے پاس اتنی گنجائش ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ ایک متحدہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے تھے. وہ کوئی نفرت نہیں تھی جو ہمارے بنگالی بہن بھائیوں سے تھی. ہم وہ بھی پاکستانی تھے ایک وقت، اور یہ سب کچھ جو ہے بغیر قتل اور تشدد کی مختلف جو شکلیں ہوتی ہیں اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا. بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس دل خراش جو چیپٹر ہے ہماری ہسٹری کا اس پر بات کی اور اپنی ریفلیکشنز شیئر کی، چونکہ میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اجتناب کرتے ہیں، کترا جاتے ہیں، یا جب وہ بولتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ذرا معلومات نہیں ہے. تو یہی ڈسٹنگوش فیچر ہوتا ہے کہ جو جینوئن ایکیڈیمکس ہوتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج کل جب کہ ایک میڈیا کا انفلکس ہے، جب آپ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو لوگ سنتے بھی ہیں، اور آپ کے کالمز بھی اس کی بہت اچھی بڑی ریڈرشپ ہے. لیکن اس وقت میں گفتگو کے سلسلے کو جسے کہتے ہیں سمیٹتے ہوئے چاہوں گی کہ جلدی سے، جو کہ برا تو لگ رہا ہے لیکن جلدی سے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ایک مشورہ دیں ہمارے یوتھ کو، آج کے پالیسی میکرز کو، لیجسلیٹرز کو، میڈیا کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے لیے، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے نا بہت افسوس ہوتا ہے، میں چونکہ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، میں ینگ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو مجھے سب سے پہلے کبھی کبھی میں ہرٹ ہوتا ہوں یہ سن کے کہ سب سے پہلا جو ہمارے دل میں ایک چیز بالکل اس کو پکا ہو جانا چاہیے، وہ ہے پاکستانیت. لوگ پاکستانیت سے دور ہو رہے ہیں. لوگ ریاست کے اوپر جو ہے نا وہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی وجہ سے میں آپ اور یہاں بیٹھ کے آزاد زندگی بالکل ہمیں دیکھیے اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو ریاست کا بالکل قصور نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے سب سے پہلا پیغام جو یوتھ کو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، مثبت ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں. اور آپ دیکھیں اس ملک میں کئی مثالیں ہیں کہ لوگ دور دراز علاقوں سے اٹھ کے کس مقام پہ پہنچے، تو اس لیے کہ ریاست نے ان کو موقع دیا اور ان کا ہارڈ ورک تھا، انہوں نے کوشش کی وہ اس جگہ تک. اور میں اگر کہنا چاہوں، اگر آپ اجازت دیں، چونکہ یہ آپ کا شعبہ ہے لیکن فوج تو ہماری بھی ہے، کہ افواج پاکستان میں نے دیکھا ہے ایک ڈسٹنس سے کہ جو اپورڈ موبلٹی ہے وہ مجھے یہاں نظر آئی ہے، ورنہ پاکستان میں دیگر شعبوں میں بہت کم مواقع ہیں کہ اپورڈ موبلٹی ڈائنسٹک پالیٹکس ہے تو چلی آ رہی ہے. تو یہ ایک ہمیں ایک پازیٹیو ڈائمینشن ہے جو ہمیں اجاگر کرنی چاہیے. اصل میں بیسیکلی ہم جو ابھی آپ نے پولیٹیشین بات کی، ایک میرٹ بیسڈ سسٹم آپ اگر لائیں گے پاکستان میں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو ایفیشنسی بہت بڑھے گی، ہر ادارے کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. میرا یہ تجربہ ہے کہ جب آپ میرٹ کو رائج کرتے ہیں تو اس سے ادارے کے اندر کسی معاشرے کے اندر لوگوں کی فرسٹریشن کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک اہل شخص اگر رہ جائے گا اور ایک نااہل شخص آگے چلا جائے گا تو وہ جو اہل لوگ ہیں وہ مایوس ہوں گے. تو ان کو غصہ بھی آ سکتا ہے، دیٹ از دی فرسٹریشن. جو میں نے کہا نا انصاف جب ہوگا تو لوگوں کی فرسٹریشن کم ہوگی. ایک شخص کو انصاف اس کے گھر میں جا کے ملے گا تو اس کی فرسٹریشن کم ہوگی، اس کو پتا ہوگا جی میرے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی تو ریاست ہے جو ایک انصاف کا سسٹم ہے، ہم اس سے رجوع کریں گے اور ہمیں اس کا جو انصاف پہ جو میرا موقف ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو میرے خیال میں سیاستدانوں کے لیے
جو ہے نا چلے پارٹی آج ہے کے تو لیے اتنا ہی، چونکہ آپ نے بہت جرت سے کام لیا ہے کئی معاملات میں، اپنے جو خیالات ہیں ان کو ظاہر کرنے میں، چونکہ کرج جو ہے وہ ویسے تو کتابوں میں بڑی تعریف ہوتی ہے، لیکن جب اصلی زندگی میں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی قیمت بھی ہوتی ہے، اور آپ کے افسانوں اور آپ کی شاعری میں بھی اس کی جھلک ہے۔ تو جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ پاکستان اور اس کے لوگوں کے مسائل کو آپ نے کئی طرح سے دیکھا اپنی ڈیوٹی کے دوران اور اپنی جو معمول کی زندگی ہوتی ہے، تو میں آپ سے جیسے کہتے ہیں نا درخواست کروں گی کہ ویسے تو آپ کی بہت سی نظمیں ہیں جن کو سب کے سامنے میں چاہوں گی کہ آپ پڑھیں، لیکن اس وقت چونکہ وقت کم ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے، مطلب شاعری کے حساب سے تو خوبصورت ہے، لیکن ایک سانحہ ہے جو آپ نے اس میں بیان کیا ہے، اور یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، جو ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے جس میں انسانوں کو غلام بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ کی نظم ہے وہ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کا بہت شکریہ۔ جی تھینک یو۔ یہ ایک نظم ہے جو میں نے سندھ میں لکھی، اور اس کا چھوٹا سا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتاؤں گا تاکہ آپ کو سننے میں اچھا لگے گا کہ میں ایک دفعہ اندرون سندھ سفر کر رہا تھا، تو میں نے ایک آم کے باغ کے پاس رکا، تو وہاں پہ ایک بوڑھا شخص وہاں بیٹھا تھا آم کے اس باغ میں، تو میں نے کہا جی چلیں آم گزر رہا ہوں تو میں بھی آم لے لوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ایسا سوال کیا شروع میں نے، تو میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی میں یہاں پہ ایک حاری ہوں، ایک سائیں ہیں، ان کا میں رکھوالی کرتا ہوں باغ کی۔ تو میں نے کہا آپ کی گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی گزر بسر ایسی ہوتی ہے کہ سائیں جو ہمیں دے دیتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں۔ جی آپ کی کوئی اور؟ کہتے جی نہیں بس یہی ہمارا زندگی ہے، اسی باغ کے ایک سرے پہ ہمارا ایک جھونپڑی ہے جس میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا تو زندگی میں صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی نے کچھ کھانے کو دے دیا، آپ کو اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ کے لباس ہے، جوتے ہیں، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سائنس سے قرض لے لیتے ہیں۔ تو میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی، میں نے کہا جب آپ قرض لے لیتے ہیں وہ قرض ختم کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ تو کچھ آپ کا انکم کا تو سورس نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بات کہی اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک جوان بیٹی ہے اور وہ سائیں کے پاس رہتی ہے رکھیل کے طور پہ، اور اس مد میں ہر مہینے 3,000 روپے کٹتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کا قرضہ کتنا ہے؟ کہ تو کہتے ہیں جی میرا قرضہ 2,00,000 روپے ہے۔ آپ اس واقعے کا کرب میں نے اپنی نظم میں بیان کیا ہے، تو آپ کے سننے والوں کے لیے۔ ایک ہاری سے مکالمہ، جلستی ریت ہے تھر کی، ہے ایک بے حال سا بوڑھا، کہا میں نے کہ تم بابا کہاں کیا کام کرتے ہو؟ تو اس کی زرد آنکھوں میں ڈلی تھی کرب کی آندھی، کہا میں ایک ہاری ہوں۔ کہا میں نے یہ پھر اس سے، یہ ہاری کون ہوتا ہے؟ کہا بوڑھے نے آہ بھر کے، جو سب کچھ ہار بیٹھا ہو، جو سب کچھ ہار بیٹھا ہو۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔